प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसके 27वें बाब को आज हम पूरा सुनेंगे। पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक तिलावत सुनें। और मेरा ईमान है कि आज 24 तारीख है और आज रात आप तमाम लोग अपने गिरजाघरों में जाएंगे और यीशु मसीह के जन्मदिन को मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद हम सब की ज़िंदगियों के अंदर एक तब्दीली, एक चेंज लेकर आए, ताकि हम पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मेरा पैगाम आप तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए यही है, प्यार करें, मोहब्बत करें और एक दूसरे को दिल से मुआफ़ करें। आए हम इस दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसके 27वें बाब को पढ़ने के वसीले से शुरू करें। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है। पहली आयत से दोबारा से मैं शुरू करने लगा। कल हमने पहली 5 आयात को सुना था। आज मैं चाह रहा हूँ कि हम इस पूरे चैप्टर को हम बगौर सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और यह अय्यूब ने फिर अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, जिंदा खुदा की कसम जिसने मेरा हक छीन लिया, और कादिर मुतलक की सौगन जिसने मेरी जान को दुख दिया है, क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालिम है और खुदा का दम मेरे नथनों में है। यकीनन मेरे लब न रास्ती की बातें ना कहेंगे, ना मेरी ज़ुबान से फरेब की बात निकलेगी। खुदा ना करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं। मैं मरते दम तक अपनी रास्ती को तर्क ना करूंगा। मैं अपनी सदाकत पर कायम हूँ और उसे ना छोड़ूंगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरा दिल मुझे मलामत ना करेगा। मेरा दुश्मन शरीरों की मानिंद हो और मेरे खिलाफ उठने वाला नारास्तों की मानिंद, क्योंकि गो बेदीन दौलत हासिल कर ले तो भी उसकी उम्मीद क्या है। जब खुदा उसकी जान ले ले, क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा? जब मुसीबत उस पर आ पड़े, क्या वो कादिर मुतलक में मसरूर रहेगा और हर वक्त खुदा से दुआ करेगा? मैं तुम्हें खुदा के बर्ताव की तालीम दूंगा और कादिर मुतलक की बात ना छुपाऊंगा। देखो, तुम समझो, सबों ने खुद ये देखा है, फिर तुम बिल्कुल खुद बेन कैसे होगे? खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा और जालिमों की मेरास जो वो कादिर मुतलक की तरफ से पाते हैं, यही है। अगर उसके बच्चे बहुत हो जाएं तो वो तलवार के लिए हैं और उसकी औलाद रोटी से सैर ना होगी। उसके बाकी लोग मरकर दफन होंगे और उसकी बेवाएं नोहा ना करेंगी। चाहे वो खाक की तरह चांदी जमा कर लें और कसरत से लिबास तैयार कर रखें, वो तैयार कर लें, पर जो रास्ते हैं वो उनको पहनेंगे, और जो बेगुनाह हैं वो उस चांदी को बांट लेंगे। उसने मकड़ी की तरह अपना घर बनाया और उस झोंपड़ी की तरह जिसे रखवाला बनाता है, वो लेटता है दौलतमंद पर वो दफन किया जाएगा। वो अपनी आंख खोलता है और वो है ही नहीं। दहशत उसे पानी की तरह आ लेती है, रात को तूफान उसे उड़ा ले जाता है, मशरकी हवा उसे उड़ा ले जाती है और वो जाता रहता है। वो उसे उसकी जगह से उखाड़ फेंकती है, क्योंकि खुदा उस पर बरसाएगा और छोड़ने का नहीं।
وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگنا چاہے گا، لوگ اس پر تالیاں بجائیں گے اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیزو، جو حصہ آج صبح ہم نے تلاوت میں سنا ہے، آج صبح ہم مل کر غور کریں۔ آج ہم غور کریں گے، میرے لب ناراستی کی باتیں نہ کہیں گے۔ غور طلب بات ہے۔ مقدس ایوب نبی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو میرے لب ہیں، جو میری زبان ہے، کبھی بھی اس زبان سے ناراستی کے، بے وقوفی کے اور کبھی بھی گھٹیا الفاظ میں اس زبان سے استعمال نہیں کروں گا، میں تکفیر نہیں کروں گا، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا، یعنی کہ میں اس زبان سے ناراستی کے الفاظ نہیں کہوں گا۔ عزیزو، مقدس ایوب نبی اخلاقی اقدار اور ایمان میں صبر و برداشت کی اعلیٰ مثالوں میں مثال ہے۔ اگر آپ مقدس ایوب نبی کا صحیفہ، اس کی کتاب، اس کا خطوط دیکھیں، 5 باب اس کی 11 ہے، وہاں پہ ہمیں واضح بیان ملتا ہے۔ اپنے صدق یعنی سچائی اور راستی کا اخلاقی کردار کو برقرار رکھنے کے نہ ختم ہونے والے مسمن ارادے اور خدا کے ساتھ وفادار رہنے سے اسے صحائف میں یہ مقام ملتا ہے۔ عزیزوں، کوئی بھی آزمائش، دکھ یا عزیزوں خدا کی خاموشی اسے خدا اور اس کے کلام کی وفاداری سے دور نہیں لے جا سکتی۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 45واں باب، اس کی 21ویں آیت کو بغور پڑھیے گا۔ اس نے عزیزوں خدا کی تکفیر کرنے اور مر جانے سے انکار کر دیا۔ ایوب اس کا 2 باب، اس کی 9 آیت۔ نمبر 1، بالکل اسی طرح نئے عہد نامے کے مسیح کے پیروکاروں کو آزمائشوں، دکھوں اور زندگی کے تاریک دنوں میں خدا کے ساتھ بغیر سمجھوتے کے وفاداری کو برقرار رکھنا چاہیے، چاہے حالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ انہیں خدا کی محبت میں امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کے کلام پر بھروسے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کلوسیوں اس کا 1 باب، اس کی 23ویں آیت۔ خدا اور دوسروں کے سامنے اپنے ضمیر کو صاف رکھنے کے لیے انہیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ رسولوں کے اعمال، آپ اس کے 26ویں باب کی 16ویں آیت کو دیکھیں، پھر اس کے بعد 23ویں آیت کو دیکھیں۔ 1 کرنتھیوں اس کا 4 باب 4 آیت، 2 تموتھیوس اس کا 1 باب، اس کی 13ویں آیت، 1 یوحنا کا عام خط اس کا 3 باب، اس کی 21ویں آیت کو باغور پڑھیے۔ یہ حوالہ جات جو میں نے آپ کو بتائے، ان کو باغور پڑھیں۔ ہمیں کبھی بھی مسیح کا دامن نہیں چھوڑنا، کبھی اپنے اس منہ سے ایسے الفاظ نہیں کہنے، اور ایک ایماندار کو ہر مشکل حالات میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، زندگی کے ہر موڑ میں کبھی بھی خدا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ابلیس کے قبضے میں آ چکے ہیں۔
ہمیں دوسرا اہم پوائنٹ جو آج صبح ہم سیکھیں گے عزیزو، وہ یہ ہے ایمان، امید اور محبت میں خدا کے ساتھ وفادار رہنے کا یہ فیصلہ عزیزو خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کے لیے اختیاری نہیں ہے۔ عبرانیوں 3 اس کی 14ویں آیت، پھر 10 باب کی 35ویں آیت سے 39ویں آیات تک، یہودا کا عام خط اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت کو ضرور پڑھیے گا کہ جو ایماندار ہیں، جو مسیح کے پیروکار ہیں، وہ ایمان، امید اور محبت میں خدا کے ساتھ وفادار رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم اس فیصلے میں قائم دائم رہیں تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ یہ ثانی آزمائشوں اور شیطان کے دیگر حملوں کا سامنا کرتے ہوئے روحانی اور جذباتی تباہی کے خلاف ان کا دفاع ہے۔ عزیزو، جب پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیات تک پڑھتے ہیں تو مقدس پولس رسول تیموتھیوس کو ہدایات دیتا ہے۔ عزیزو، پھر ہم 6 باب کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک دیکھیں، پھر دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ پھر مقدس پولس رسول نے فلپیوں کی کلیسیا کو یہ بات کہی، پھر 3 باب میں وہ ان کو لکھتے ہوئے کہتا ہے، 3 باب کی 8ویں آیت سے لے کر 16ویں آیات تک آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طرح ثانی میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں اپنی محبت کو، اپنے ایمان کو، اپنی امید کو اور اپنی اس محبت کو برقرار رکھنا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی پریشانی میں، ہر قسم کے دکھ میں، ہر قسم کے روگ میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ پھر تیسرا اہم پوائنٹ جو آج صبح ہم سب مل کر سیکھتے ہیں عزیزو، وہ یہ ہے اپنی طرف سے خدا اپنے وفادار لوگوں کو محفوظ رکھنے اور انہیں بچانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ دس از دا پرومس آف گاڈ، اور اپنی مدد اور قوت کے ساتھ برداشت کی جانے والی آزمائش سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اس کی 13ویں آیت۔ ان کے لیے اس کا مقصد اس نجات کو حاصل کرنا ہے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 5ویں آیت۔ خدا اپنے لوگوں کو اتنی کے آزمائش دیتا ہے جس میں سے وہ آسانی سے نکل سکے، اور سم ٹائمز جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے اس آزمائش کو، پھر وہ پھنس جاتے ہیں، پھر ان کا نکلنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے، حالات گھیر لیتے ہیں اس کو۔ اور آج اس موقع پر، آج اس صبح میں آپ تمام ایمانداروں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور وہ ان کے لیے بھی جو پھنسے ہوئے، جو مشکلات اور پریشانیوں میں گرے ہوئے، حالات کے ستائے ہوئے، ثانی میں پھنسے ہوئے، مشکلات میں پھنسے ہوئے، ان کا وہ ایمان میں کمزور ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے ان کے لیے کہ خدا انہیں ایمان میں دوبارہ ریسٹور کرے تاکہ وہ مسیح کے صحیح پیروکار ہو کر مسیح کی خدمت کریں اور خدا کے نام کو مل کر عزت اور جلال دیں۔ آج کا پیغام آپ تمام ایمانداروں کے لیے اور غیر ایمانداروں کے لیے بھی ہے کہ آئیں اپنی زندگی میں وہ ان کمیوں کو آپ جانیں جن کی وجہ سے میں اور آپ خدا سے دور جا رہے ہیں۔ دیکھیں، مقدس ایوب نبی نے کسی بھی چیز کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اپنی اس زبان سے ناراستی کے الفاظ ادا نہیں کیے۔ تو آئیں ہم دیکھیں کہیں میری زبان کہیں ناراستی کے الفاظ، کہیں ایسے الفاظ تو نہیں استعمال کریں۔ اگر ایسا ہے تو آئیں آج صبح ہم
توبہ کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خدا سے کہیں کہ خدا مجھے اپنے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مجھے دوسروں کو معاف کرنا سکھا، مجھے ایمان، محبت اور امید میں قائم رہنا سکھا۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تو مجھے کبھی نہیں چھوڑتا اور نہ ہی خدا ہمیں چھوڑتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں ہر خطرے سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے بچاتا ہے۔ اور آج صبح خدا تعالیٰ آپ کی اور آپ کے گھرانوں کی حفاظت کرے اور آپ کو برکت دے اور آپ پر رحم کرے۔ اور میری طرف سے آپ تمام کو کرسمس اور نئے سال کی جو خوشیاں ہیں وہ بہت بہت مبارک ہوں۔ اگر آپ کے رکھنے ہیں خاندانوں کے درمیان، اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی مشکلات ہے، پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہے، خدا ان محبتوں کو بحال کرے، ریسٹور کرے، تاکہ یہ جنم دن جو ہم یسوع مسیح کا منانے کو ہیں، اس جنم دن کے موقع پر آئے ہم ایک دوسرے کو پیار کریں، معاف کریں اور اپنے ان رکھنوں کو دور کریں، اپنی ان خامیوں کو دور کریں اور مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں دوبارہ سے آنے کا موقع عطا فرمائیں۔ اپنے دلوں کو کھول دیں تاکہ مسیح یسوع میری اور آپ کی زندگی میں آئے اور تاکہ تمام ڈومینیشنز، تمام پاسبان، تمام کلیسیائیں، تمام خاندان، محلوں کے اندر ہر قسم کے لڑائی، جھگڑے، فساد یسوع مسیح کے آنے کے وسیلے سے ختم، ہر طرح کی تاریکی یسوع کے نام کے وسیلے سے جاتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کا نور ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی کو روشن کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اور آپ پورے طور سے خداوند کے نام کو مل کر عزت اور جلال دیں۔ خدا مجھ پر اور آپ سب پر رحم کرے، آمین۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، اس وقت میں تیرے پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان سب پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما اور اپنی کسی نعمت کو ان سے فراموش نہ کرنا، یہ تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ میں ان پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں جو جن کی درخواستیں یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے آتی ہیں، ان سب کے لیے تو ایک ایک نام سے، ایک ایک بیماری سے، ایک ایک پریشانی سے، ایک ایک مشکل سے واقف ہے۔ اے میرے خدا، تو اپنا کبھی ہاتھ بڑھا اور اپنے پیاروں کو چھو، انہیں برکت دے۔ ان کے خاندانوں میں جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی، میں انہیں یسوع کے نام کے وسیلے سے جھڑکتا ہوں، انہیں مکمل طور سے رہائی، بحالی عطا فرما اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے لوگوں کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا ہے۔ تو بڑا رحم کر اور بڑا فضل کر اور بڑی برکت دے۔ تو رحیم ہے اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت وفا میں غنی۔ اس کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا جلال تیرے لوگوں کی زندگیوں میں ظاہر ہو۔ تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت۔ میں ان تیرے پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں جو بلا ناگا تیرے کلام کو سنتے ہیں، ان پر رحم کر، فضل کر اور تیرے کلام کو پڑھتے ہیں، انہیں ہر طرح کی پریشانی سے، مشکل سے بچا کے محفوظ۔ اور وہ لوگ جو قرض کے نیچے دبے ہوئے، جو پریشانیوں میں دبے ہوئے، نوجوان بیٹوں بیٹیوں کی بحالی کے لیے دعا، میں بے اولادوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں یتیموں، بیواؤں کے لیے، کلیسیاؤں کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مسیح خدا پوری دنیا کی بحالی کے لیے دعا کر، تمام چرچز کے لیے، تیرے تمام خدام کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ خدا ہر ایک ڈومینیشن کی تبدیلی کے لیے، محبت کے بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں اور مسیح یسوع کے سچے پیروکار بن کر مسیح کی پیروی کریں۔ اور خدا تو رحم کر، اسرائیل یروشلم کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، پاکستان کی بحالی کے لیے دعا کر۔ خدا تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔
جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کی حفاظت کرے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس دینا نہ بھولیں۔ آپ کی انکریجمنٹ، آپ کی دعاؤں کا میں شکر گزار ہوں، اور اپنے عزیزوں کو بھی ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام سے جڑیں، خدا کے کلام سے واقف ہوں، تاکہ ہم مل کر خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو، آمین۔